गुफ्तगू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अहले सुन्नत वल जमात के भाइयों को फ़ी ज़माना अल मुराद मसलक आला हज़रत वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज हमारी गुफ्तगू एक नाम निहाद मौलवी से हुई जो हर जगह ज़लील और रुस्वा होता है, मगर बड़ी दिन के बाद मेरे पास फ़ोन भी इसने किया था दूसरी मरतबा। तो कब्र पर अज़ान के मातहत इससे बात हुई। मैं इसलिए जो है खुलासा करना ज़रूरी समझता हूँ, जो हवाले इसने दिए थे वो हवाले की नोयत, उसका लब्बे लुबाब, उसका सैको सबाब बिल्कुल उलट ही था। वो माना मुराद था ही नहीं, जिससे ये साबित करने की कोशिश ने किया। और मैं काफ़ी देर उससे पूछता रहा कि अपने मसलक का उसूल और फतवा बताओ कि कब्र पे अज़ान जो देता है उसके ऊपर क्या हुक्म है। गोया वो काफिर हो जाता है, इसने बिदअत ईजाद की या नाजायज़ हराम है, उसकी नोयत उसका क्या है मसला। तो उसने अपने मसलक का दावा न बताते हुए और जवाब न देते हुए सिर्फ इतना कहा कि बस ये तुम्हारे घर का उसूल है। तो मैं इसके ऊपर भी राज़ी हो गया कि चले भाई, इस तरह से अंदाज़ में चलो गुफ्तगू नहीं होगी, काफ़ी देर बात करता रहूँगा। तो उसने फतावा रिज़विया का हवाला भेजा जो आप स्क्रीन पर गौर कर रहे हैं। अब इसमें आला हज़रत ने कहा कि मकरू लिखा है, यानी कि कब्र पे अज़ान देने को मकरू लिखा है आला हज़रत ने। तो मैंने कहा आला हज़रत ने मकरू लिखा है, आला हज़रत की तो एक खुद कब्र पे अज़ान देने के बाद रिसाला मौजूद है, फतावा रिज़विया में जो है उसकी वो रिसाला मौजूद है, अलग से भी छपता है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फतावा रिज़विया है। इसमें लिखा है कि जो है नो ईजाद बिदत है, जिसको मकरू होना ज़रूरी है, इसलिए कि इस सिलसिले में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना था, न ताबईन में किसी ने दौर में था हज़रत। बस इसमें क्या मसला है? इसमें यह मसला है कि वज़ू के वक्त में जो पोंछने के लिए जो कपड़ा उठाया जाता है उसके बारे में पूछा गया। कपड़े से पूछा जाए कि क्या पूछा जाए, कैसे पूछा जाए, इसके बारे में है। और ये कब्र के नोयत के बारे में था ही नहीं। और इसने जो है कह दिया ये कब्र पे नोयत के बारे में आला हज़रत मकरू का है। अच्छा, इसने दूसरा जो हवाला भेजा था फतावा मसूदिया में, तो ये फतावा मसूदिया अब स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जो ये कह रहा था कब्र पे अज़ान देना ये बिदत है, ये है अहले सुन्नत की किताब में लिखा है। इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सफ़ा नंबर 141। और चौथी मरतबा इसने भेजा था वशाय शरीफ की इबारत, जिसमें ये लिखा था कि हज़रत हामिद रज़ा बा आवाज़ बुलंद 7 मरतबा अज़ान कहें। अच्छा, 7 मरतबा अज़ान कहें तो कहा ये 7 मरतबे का जिक्र कहाँ है? ये तो अज़ान बतौर बरकत के लिए है कि जब शैतान कब्र में आता है तो अपनी तरफ इशारा करता है, तो बतौर बरकत के लिए 7 बार अज़ान। ये फ़र्ज़ और जोहर असर वाली नमाज जो फ़र्ज़ होती है उसमें नहीं है, ये बतौर बरकत के लिए, बतौर फ़ायदे के लिए। जैसे उमूमी तौर पर एक बार लोग कहते हैं और एक बार कहते हैं, मगर आला हज़रत वसीयत की थी मेरी जो है कब्र के पास 7 मरतबा कहना, बस ये मसला है। अब आप देख लें तो ये है मसला। और इसने नोयत और इबारत कौन सी पेश की थी कि आला हज़रत ने काफिर और जो है उसको मकरू कहा है कब्र पे अज़ान के बारे में। तो मैंने सोचा ये बेहतर है ताकि आप लोगों को आगाही कर दी जाए, क्योंकि आगाही करना कभी कभी ज़रूरी होता है, ताकि फिर ये ना गुमान हो जाए कि भाई इसने हवाला दिया था, सच दिया था। और हवाला भी उसने नहीं भेजा था, बहुत देर में हवाला भेजा तो हवाले में वो बात ही नहीं थी सिरे से। तमाम हजरात से जो है मैं इल्तिजा करूँगा इस ऑडियो को गौर से सुने, तवज्जो के साथ सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ही के लिए, आप ही की इस्लाह के लिए, खल्क़ खुदा के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, अल्लाह उसके रसूल की, अपना कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, हम लोग ये नहीं चाहते कि हमको लोग अल्लामा फ़हामा और क्या क्या कहें, बस ये चाहते हैं कि अवामुन नास के पास ये ऐसी बातें चली जाए जिससे वो आगाही कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, बहुत चर्बी है क्या? किसके चर्बी है बे? अरे मैं चर्बी अबे गामड़ के औलाद हैं, किसके कुंडे खा चर्बी? कुंडे खा करके हाँ, और 11 बजे की पूरी पूजा करते करते तेरी चर्बी बढ़ खाली गई। बोल बचन करेगा कि कुछ जुकाम की बातें भी करेगा। किसी को लाल मिलर के डर के मारे तूने कल लाइन पे लिया था, कल डींगे मार रहा था, कल 10:30 बजे रात में। हाँ, 10:35 हो रहा था, कल डींगे मार रहा था बड़ी। मैंने कहा था सुबह एनी टाइम कर लेना, जब तूने नहीं किया तो मैंने कर लिया। शराइत तय के बात करेगा। मौजू क्या रहेगा? मैं बताता हूँ तेरे को। हाँ बताइए। कब्र पे अज़ान। अच्छा, ठीक है बिल्कुल। तैयार है तू? बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है।
شرائط رہے گی 2 منٹ, ٹھیک ہے, 2 منٹ تو بولے گا, درمیان میں بالکل نہیں بولوں گا. ہاں صرف حوالے کا مطالبہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب میں بولوں گا بالکل نہیں بولے گا, تو بالکل نہیں بولے گا, جو بھی بولے گا اپنی باری میں, یہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے, یہ کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے, جو بھی بولے اپنے بارے میں بولے گا, ٹھیک ہے. اور گالی گلوچ بدتمیزی بالکل نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور موضوع سے نہیں بدلے بھاگنا ہے, ٹھیک ہے. تیار ہے نا؟ ٹھیک ہے. یہ جو تمہارے مجدد نے وصیہ شریف کے اندر وصیت کی تھی کہ میرے سرحاں نے 7 مرتبہ اذان دی ہو, یہ 7 مرتبہ اذان جو ہے یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. تو تمہارا دھرم جو ہے گمراہ دھرم ہے, یہ میرا دعویٰ ہے. تم کو ثابت کرنا ہے کہ جو اذان 7 مرتبہ تمہارے مجدد نے وصیت کی تھی نہیں نہیں, مطلقاً آپ نے تو ابھی مجھ سے کہا کہ قبر پر اذان دینا. ہاں قبر پر اذان دینا, ٹھیک ہے, قبر پر اذان دینا, تو یہی موضوع رکھیے نا آپ. ہاں وہی بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تم کو ثابت کرنا ہے کہ 7 مرتبہ قبر اذان دینا. 7 مرتبہ نہیں, قبر پہ اذان دینے کے بارے میں آپ نے مجھ سے کہا, یہ موضوع ہے نا آپ کا. 7 مرتبہ قبر پہ اذان دینے کے متعلق میں نے کہا ہے. 7 مرتبہ قبر پہ اذان دینے کے متعلق. ہاں ہاں چلیے ٹھیک ہے, اس میں کیا, ٹھیک ہے. چلو بولو. تو بولو, تو اس میں آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ پورے مبہم مت کریے, ابہام میں لوگوں کو مت رکھیے, ابہام میں لوگوں کو مت رکھیے. یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کو کھل کے بتائیے کہ آپ کے مسلک کے نزدیک یہ اذان دینا, قبر پر اذان دینا, میت کو دفنانے کے وقت میں اذان دینا, جو فی زمانہ فی الوقت حال میں یا پھر پہلے چلتا تھا, چل رہا سے شروع سے چل رہا ہے, اس کے بارے میں علماء دیوبند کا کیا موقف ہے؟ اس کو کھل کے اجاگر کریں, ماں حکم کے ساتھ آپ بتائیں اس کے اوپر. ہاں میں نے شروع میں کہہ دیا, پھر بھی کہہ رہا ہوں, تفصیل کے ساتھ میں نے آپ سے کہا نا. ارے مجھے بولنا چاہیے, تم بولو پھر 3 منٹ. 3 منٹ کی بات نہیں, 2 منٹ آپ کر رہے ہیں, پھر 3 منٹ کر رہے ہیں. پہلے آپ خود چناؤ کر لیجئے, 3 منٹ بولنا ہے کہ 2 منٹ بولنا ہے. اتنا ہڑبڑاؤ گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا بات کرنے میں. تمہیں کیا منظور ہے 3 کی 2؟ آپ نے کہا 2 تو میں نے منظوری دی, نہیں دی, تو پھر 3 کیوں کہہ رہے ہو تم؟ 1 منٹ بولنے نہیں دے رہا ہوں تم. اچھا تو پھر میں کہہ رہا ہوں تفصیل کے ساتھ بتاؤ, علماء دیوبند کا موقف کیا ہے اس کے اوپر؟ میں تمہارے مسلک کی کتاب سے علماء دیوبند کا موقف بتائیے نا. میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں, مطالبہ تو میرا سنیے نا. میرا دعویٰ سنو, میرا دعویٰ سنو, بک مطلب دعویٰ سنو. میرا دعویٰ ہے تمہارے دھرم کے کتاب کے وصول سے, تمہارے دھرم کی کتاب کے وصول سے 7 دفعہ اذان جو ہے یہ غلط ہے اور باطل ہے, بدعت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, پھر بول رہے ہیں میں اس طرح میں اس طرح بات ہی نہیں ہو پائے گی. تو ببل خیر کہاں سے نہیں بات ہو پائے گی. میں نے کہا آپ نے مسلک علماء دیوبند کا اصول بتائیے, علماء دیوبند کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ دیوبند نہیں, تمہارا دھرم بول رہا ہوں. میرا دھرم کیا کہتا ہے وہ الگ میں بات بتاؤں گا. دیوبند تم مانتے نہیں ہو. دیوبند کا عقیدہ و نظریہ کیا ہے قبر پر اذان دینے کے بتائیے. تمہارا دھرم باطل ہے, دیوبند طرف کیوں آ رہے وہ تو دیوبند تو 100 سال کی پیداوار ہے, وہ تو ثابت ہی کر چکا ہوں. گالی دے گا, ابھی کس طرح نے کیا طے ہوئی تھی؟ گالی دیا میں نے؟ بدتمیزی نہیں, میں نے گالی دیا ہے. میں نے گالی دیا ہو تو ریکارڈنگ چل رہی ہے. میں نے آپ کو ابھی بولا ہے یا مردود بولا ہے, یا میں نے آپ کا القاب بگاڑا ہو تو بتائیے. میں نے تو بگاڑا نہیں ہے آپ کا القاب. آپ خامخواہ الزام لگا رہے ہیں, توبہ کریے پہلے. آپ نے الزام کیسے لگا دیا کہ میں آپ کو گالی دے رہا ہوں؟ ہلو, اب میں بولوں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء دیوبند کا اصول بتائیے, علماء دیوبند کا حکم بتائیے کہ قبر پر اذان دینا علماء دیوبند کے نزدیک کیا ہے. چلیے بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, میں نے دعویٰ یہ پیش کیا ہے قبر پہ 7 دفعہ اذان دینا تمہارے دھرم کے اصول کے مطابق ایک بدعت ہے اور شریعت کے خلاف ہے. میں نے یہ بات کہی تو یہ مجھے بول رہا ہے تمہارے مسئلہ دیوبند کیا ہے, جبکہ میرا دعویٰ تمہارے دھرم کے مولویوں کی کتاب کی روشنی میں ہے.
دیوبند کی کتاب اور اصول کے مطابق میں نے دعویٰ پیش نہیں کیا ہے. جو دعویٰ میں نے پیش کیا ہے تم کو اس کے مطابق بات کرنی ہے اور ثابت تمہیں کرنی ہے. قبر پر 7 دفعہ اذان جو ہے یہ شریعت کے مطابق ہے. میں ثابت کروں گا ابھی. کیوں کہ تمہارا جو وصیت شریف ہے اس کے صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہوا ہے اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے اور تمہارے مجددی کتب سے ہی ثابت ہے, تمہارے دھرم کی کتب سے ہی ثابت ہے. کیا 7 دفعہ اذان تمہاری مجدد کی وصیت ہے؟ یہ تمام فرض سے اہم فرض تمہاری کتب سے ثابت ہو. تمہاری کتب کی بات ہے 7 دفعہ اذان دینا, یہ فرض ہے تمہارے یہاں, فرض ہے. اس کو ثابت کرنا ہے کتاب سے. اب میرے پاس فتاوی رضویہ جلد اول ہے, صفحہ نمبر 333 ہے, اس میں لکھا ہے نو ایجاد بدعت ہے, اس کا مکروہ ہونا ضروری ہے اس لیے کہ اس سے پہلے یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نہ صحابہ تابعین میں کسی کے دور میں تھا. تو 7 دفعہ اذان نہ صحابہ کے دور میں تھا, نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا, نہ تابعین کے زمانے میں تھا. یہ نو ایجاد ہے اور مکروہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ فرض بھی نہیں ہے, تمہارا مجد نے خود ساختہ ایک عمل کو فرض کہا, مذہب کہا, دین کہا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں 7 دفعہ قبر کا اذان ہے, تم کو ثابت کرنا ہے. میں اب حوالہ تم کو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, حوالہ تم کو دے رہا ہوں اور تم کو ثابت کرنا ہے. یہ کہاں ثابت ہے 7 دفعہ اذان, لفظ نہیں کرنا ہے میرے سامنے. علی اصغر ہوں بہت فون کرتا ہو گیا وقت بھائی آپ کا, ہو گیا ٹائم تو ذرا سا ٹائم پہ غور کر لیا کریں. خاموش کراؤ گے نا؟ ہاں بالکل آپ بھی تو توجہ کیا کریں. آپ کا یہ نہیں ہے فرض, آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر توجہ دیں. ہر بار مجھے ہی بولنا پڑے گا. چلیے میں پہلی بار بول دیتا ہوں, دوبارہ نہیں بولوں گا. دیکھیے آپ نے اتنی گفتگو کی, اس میں کتنا دجل و فریب کا مظاہرہ کیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنے مسلک کا اصول بتائیں کہ علماء دیوبند کے نزدیک کیا ہے قبر پر اذان دینا. آپ الٹے ہی مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں بار بار کہ جو ہے آپ کے گھر کے اصول. بھائی میرے گھر کے اصول کیا ہیں وہ آپ کے لیے معتبر نہیں ہے. آپ بتائیں, اگر آپ مخالف ہیں تو مخالف کے بتائیں کہ قبر پر اذان دینا کیوں نہیں جو درست ہے, کیا ہے, بدعت ہے, کفر ہے, شرک ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, یا جو ہے صحابہ یا تابعین کے وقت میں نہیں تھا. یہ آپ کو بتانا چاہیے کہ علماء دیوبند یہ فرماتے ہیں. آپ نے تو الٹا کہہ دیا کہ تمہارے وصایا شریف میں ایسا لکھا ہے, ایسا لکھا ہے, ایسا لکھا ہے, یوں لکھا ہے, وہ لکھا ہے. تمہارا مدرسہ یہ کہتا ہے. یہ آپ کی بات ہوئی. اگر کوئی چیز حرام ہے تو اندر شرع حرام ہے نا. جسے شراب پینا حرام ہے, زنا کرنا حرام ہے, تو اندر شرع حرام ہے نا. تو اس کے اندر پھر ہمارے گھر کا اصول تمہارے گھر کا اصول میں کیا ہوگا؟ ایسا تو نہیں. اب میں کہوں شراب حرام ہے تو شراب تو مطلقاً حرام ہے, نماز چھوڑنا قصدن گناہ ہے, تو آپ اندر شرع ہے نا. اگر جو ہے قبر پر اذان دینا جو ہے گمراہی ہے یا یہ ہے وہ ہے, تو آپ اس کو ثابت کریں کہ حرام ہے. آپ نے صرف اعلیٰ حضرت کے بکس میں اتنی جو ہے آپ نے مغلظات بول ڈالی کہ اعلیٰ حضرت یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, وصایا میں یہ کہا 7 بار اذان دیا, فرض قرار دیا. مگر ایسا تو کچھ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کو دلائل دینے پڑیں گے وصایا شریف کا جو آپ نے صفحہ نمبر بھیجا ہے. رہی بات آپ کی یہ کہنا گفتگو کی اذان دینا کیا ہے, میں آپ سے بار بار مطالبہ کر رہا ہوں کہ علماء دیوبند کا اصول بتا دیجئے کہ جو ہے قبر پر اذان دینا کیا ہے, تاکہ بات آگے چل سکے. جب یہ پتہ چلے گا, نوعیت پتہ چلے گی کیا ہے شے, حرام شے ہے کہ سلف سالین سے ثابت نہیں ہے, شرک ہے, کفر ہے, یا یہ بدعت ہے, کیا ہے, تب آگے اسی جو ہے دعوے کے مطابق دلیل دی جائے گی. یہ ہوتی ہے نوعیت, یہ ہوتا ہے جو چیز اندر شرع حرام ہوتی ہے تو وہ جائے آپ میں ہو, جائے اہل حدیث ہو, جائے پھر جو کوئی بھی ہو وہ حرامی ہوگی, مثال کے طور پر نا. تو ویسے ہی جب یہ چیز اگر حرام ہے یا ناجائز ہے تو آپ بتائیں گے نا اس کی ہے کیا, اس کی نوعیت حرام کی ہے, بدعت کی ہے, کہ جو ہے سلف سالین سے ثابت نہیں تھا, صحابہ کے دور میں تابعین, تو آپ اس کی نوعیت مجھے بتائیں گے نا. چلیے آپ نوعیت بتائیے مجھے, میرا وقت ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, انہوں نے کہا کہ نوعیت کیا ہے یہ بتا دیجئے. ماشاء اللہ, نوعیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. کتاب میں نے فتاوی رضویہ بھیج دیا ان کے پرسنل پہ, پھر بھی بول رہے ہیں کہ نوعیت ہے. یہ میں نے بھیجا ہے فتاوی رضویہ جلد اول ہے, صفحہ نمبر 333 ہے. اس میں لکھا ہے نو ایجاد بدعت ہے, یعنی کوئی چیز اگر نئی ایجاد کی جائے تو بدعت ہے جس کا مکروہ ہونا ضروری ہے. قبر پر 7 دفعہ اذان نئی ایجاد ہے, اور یہ میں فتاوی رضویہ سے
مکروہ ثابت کیا. کیوں کہ اس سے پہلے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ تابعین کسی کے دور میں تھا. تو تم کو ثابت کرنا ہے مکروہ سے بچنے کے لیے، بدعات سے بچنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے ثابت کرنا ہے تم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور تابعین کے زمانے میں تھا. ٹھیک ہے. دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں، تم کو منع بھی ثابت کروں تمہارے گھر سے، وہ بھی میں حوالہ دیے تم کو وسائل سے. 7 بار آواز بلند حامد رضا اذان کہیں، صفحہ نمبر 7. اور صفحہ نمبر 8 کا میں نے کیا دیا کہ اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. یہ بھی ثابت کر دیا. یعنی 7 دفعہ اذان دینا تمہارے دھرم میں فرض ہے. کیوں کہ تمہارے کتب سے ثابت ہے، تمہارا مجدد کہہ رہا ہے اور تم کو ثابت کرنا ہے. یہ دھرم میں فرض کہاں سے؟ فرض جو ہوتا ہے یہ ضروریات دین میں سے ہوتا ہے، اور ضروریات دین جو ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے. تم کو ثابت بھی کرنا ہے کہ اس کا انکار کفر ہے، اور ثابت بھی کرنا ہے کہ 7 دفعہ اذان کہاں پہ ہے. اب دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں، فتویٰ مسعودیہ. اس میں سامعین دیکھیں، اس میں لکھا ہے یہ حوالہ ہے. ہو گیا آپ کا ٹائم ہو گیا. تو نہیں ہوا 19 ہو گیا، میں نے 17 پہ چھوڑا تھا، 19 ہو گیا. آپ ٹائم دیکھ لیں ذرا سے. آپ کی گھڑی میں موبائل ہے، موبائل میں گھڑی، میرے بھی گھڑی جو ہے موبائل میں گھڑی ہے. دیکھیے پھر باتیں کر رہے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جاہل. ایسے انسانوں کو بھیجو گے بات کرنے کے لیے تو وہ ذلیل ہی ہوگا. جیسے پچھلی بار یہ ذلیل ہوا تھا. پہلی بات اس میں بشایا میں لکھے میرے دین و مذہب. کیا اعلیٰ حضرت کا کوئی نیا دین و مذہب تھا؟ نہیں نا. اعلیٰ حضرت جو دین تھا وہ دین اسلام تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے جب قبر میں منکر نکیر سوال پوچھتے ہیں من ربو کا ما دینو کا، تو بندہ کہتا ہے دین الاسلام، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو میرا کہنے سے کیا میرا نیا دین ہو جاتا ہے؟ نیا نہیں ہوتا. البتہ نیا دین ان کا ہے. اب انہوں نے اعلیٰ حضرت کے دین کے اوپر بتایا کہ اعلیٰ حضرت دین و مذہب. تو دین سے مراد یہ ہے کہ ان کے مولوی خود کہتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی کا مخالف، اللہ رسول کا مخالف. اور جو ہے کیا نام ہے، جو بھی میں کہوں گا وہ جو بھی اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جو بھی میں اپنی زبان سے کہوں گا وہ حق ہی کہوں گا. ان کے مولوی نے فرمایا. نیا دین تو ان کا ہے. یہ الیاس جو ہے، الیاس کاندیلوی تبلیغی جماعت کا کہتا ہے جو ہے ملفوظات زکریہ کے اندر موجود ہے یہ بات کہ جو ہے یہ جو دین ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. زکریہ اور کاندیلوی اب پیدا ہونے سے کہاں رہے؟ رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی پیدا ہونے سے کہاں رہے؟ یہ ان کا نیا دین و مذہب ہے. ہمارا دین و مذہب تو وہی تھا جو صحابہ سے چلا آ رہا تھا. اچھا، انہوں نے اب دوبارہ سوال یہ کیا کہ جو ہے قبر پر اذان دینا. تو بھائی قبر پر اذان دینا میں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا فتاوی رضویہ بھیجا ہے. تو فتاوی رضویہ میں بھیجا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلانا ہے. میں نے علماء دیوبند کا نظریہ پوچھا تھا، میں نے اہل سنت والجماعت کا نہیں پوچھا تھا. میں نے علماء دیوبند کا نظریہ پوچھا تھا کہ اس کے بتائیے اس کی نوعیت کیا ہے. مگر انہوں نے اپنا جواب نہ دیتے ہوئے خود جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عبارت پیش کر دی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عبارت پیش کرنے سے تاثر تھوڑی نہ ملتا ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ اپنا بتائیں مسلک کا اصول، مگر انہوں نے اپنا مسلک کا اصول نہیں بتایا، اعلیٰ حضرت کے بتایا. تو میں ان سے بار بار مطالبہ کر رہا ہوں علماء دیوبند کے نزدیک کیا ہے، ذرا سے اس کو واضح کریے تب آگے انشاءاللہ بات چلے گی. چلیے ہو گیا میرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، یہ موضوع سے بھاگا ہے، یہاں بھاگا ہے. جبکہ الصوارم الہندیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے دھرم کو ماننا فرض ہے، جو احمد بن مخالفت کرے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. تو سامعین، یہ دلیل 7 دفعہ اذان کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ دلیل ابھی تک دلیل دینے سے قاصر ہے. آپ بکواس تو کر سکتے ہیں لوگ، لیکن اپنے دھرم کا وہ عمل جسے فرض قرار دے دیا گیا ہے اور 7 دفعہ دیا گیا ہے، اس کو ثابت کرنے سے قاصر عاجز بے بس نظر آیا اور چیلنج کرتا ہے پوری دیوبندیت کو. اور کل سے پریشان کر رہا ہے فون کر کے، لیکن ہمت اور اوقات دیکھیں اس کی، بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. ایک عمل ثابت کیا اس کا مجدد نے اور کروایا، لیکن اس کے دھرم میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کو میں نے مکروہ ثابت کیا فتویٰ رضویہ سے. اور دوسرا حوالہ میں نے سامنے یہ دیا فتویٰ مسعودیہ. حوالہ میرے پاس نہیں آیا ہے. حضرت شاہ مسعود محدث، اس کا حوالہ میرے پاس نہیں آیا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھ لیجیے سامنے حضرات، انہوں نے جھوٹ بولا کہ میں نے حوالہ بھیج چکا ہوں.
अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो। आपने हवाला क्यों नहीं भेजा? झूठ क्यों बोला आपने कि मैंने हवाला भेज दिया है? खामोश रहो, खामोश रहो। मैं क्या बोल रहा हूँ, खामोश रहो। तो आपने हवाले का मुतालबा करने के लिए शर्त रखी है ना। आप जब हवाला नहीं है तो मैं मुतालबा नहीं करूंगा। खामोश रहो, खामोश रहो। झूठ बोलते हो तुम। अब तक अरे खामोश रहो, मुझे बोलने दो ना। देख लीजिए साहब नगरात, ये हवाला अभी तक नहीं आया, न फतावा रजविया का, न फतावा मसूदिया का, मुनाजरा है क्या? कोई हवाला नहीं आया मेरे पास। बकबक करने का नाम मुनाजरा है क्या? आपने खुद जो है अपनी शर्त की जो है हुक्म खिलाफ बोल रहा हूँ, सुन तो सही। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना। मैं क्या बोल रहा हूँ तो सुनना। हाँ बोल बोल। अपने मुद्दे की तरफ बकबक करते रहे तो पूरी जिंदगी। आपने शर्त क्या रखी थी? अरे खामोश रहो, मैं क्या बोल रहा हूँ, खामोश नहीं खामोश नहीं रही मैं। आपने क्या कहा था शर्त में? मैं क्या बोल रहा हूँ, खामोश रहो। मेरी आपने बारी शर्त में ये कहा था कि जो है हवाला अगर मांगने के लिए पढ़ने के लिए कह सकते हैं। आपने हवाला मेरे व्हाट्सएप पे नहीं भेजा। आपने खुद अपने उसूल का गला घोट दिया, खुद आप शिकस्त खा चुके हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, खामोश हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, खामोश हो। हाँ बोल। खामोश सुन। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब फोन चालू होता है तो नेट बंद हो जाता है, ठीक है? तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? ये सब आपको पहले बताना चाहिए था ना मुझे। ये तो शर्त के पहले रखना चाहिए, मुझे बताना चाहिए था कि अगर नेट चालू होता है फोन बंद होता है। मेरा तो नेट चालू है, मेरा फोन नहीं बंद हुआ। कभी चालू रहता है, कोई बंद रहता है। नहीं ये गलत बात है। ये आपकी दजल फरे हुई है। आपने खुद दजल की, आप खुद अपनी शर्त के खिलाफ हो गए, आपकी शिकस्त हो गई, आपकी शिकस्त हो गई।